इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 58 करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानते हो, अगर तुम मुर्तद हो जाते हो, तुम दीन से फिर जाते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसी कौम ले आएगा जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत करेंगे और अल्लाह वो लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करेंगे और वो मोमिनों के लिए बड़े नरम होंगे और वो काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे और वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले होंगे और वो किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से खौफज़दा नहीं होंगे। लास्ट टाइम हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और हम दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह करे कि ये हम ही हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सारी जो खूबियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस कौम के बता रहे हैं वो तमाम की तमाम खूबियाँ मुसलमानों में हो जाएँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, कि ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे वो अपना फ़ज़ल अता करता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो कुफ़ार को और अहले किताब को अपना दिली दोस्त ना बनाओ, और उसकी वजह क्या बताई थी कि वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। और फिर इस वजह से कि जो दोस्त होते हैं, दिली दोस्त की बात हो रही थी ना, कि दिली दोस्त जो होता है उसके दीन पे ही दोस्त होता है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम्हारे दीन को नुकसान दे देंगे, तो इस वजह से उनसे दिली दोस्तियाँ ना करो। अब आज की आयत में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शायर अल्लाह की एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से वो अजान की आवाज़ सुन के वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, और इसी तरह से दूसरी चीज़ों के साथ भी। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, वा इज़ा नादैतुम इलस्सलाती, और जब पुकारते हो तुम तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना देते हैं। इसका एक तो शान नज़ूल है, इंशाल्लाह वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अज़ान जो है ये सबसे पहले कब दी गई थी। तो इसके बारे में इसकी जो थोड़ी सी डिटेल है, मैं इतना लंबा तो इसमें नहीं जिक्र कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल बता देती हूँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि जब मक्का में थे तो उस वक्त तक तो अज़ान नहीं होती थी ना, क्योंकि अज़ान नमाज भी सुबह की और शाम की नमाज होती थी और दो दो फ़र्ज़ होते थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए हैं तो उसके बाद तो नमाज का तोहफ़ा मिला था कि 5 नमाज़ें पढ़ने का, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था, तो वो सारी हम उसको जानते हैं। तो जब मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ था, एक मस्जिद तामीर की। अब मस्जिद जब बनी थी तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि अब लोगों को कैसे बुलाएं, क्योंकि मक्का में जब बुलाते थे तो वो एक कहते थे अस्सलातु जामिया, कि नमाज कायम जमा होने वाली है, तो उस तरह से सहाबा जमा हो जाते थे। अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा लोग थे, बड़ी जगह थी, तो अब ये हुआ कि लोगों को कैसे बताया जाए जब वक्त होगा 5 वक्त की नमाज का। तो कुछ सहाबा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि झंडा गाड़ देंगे, तो ऊंची जगह पे, तो जो देखेगा वो एक दूसरे को बताएगा, तो इस तरह से नमाज के लिए लोग आ जाएंगे। कुछ सहाबा ने यूँ कहा कि यूँ करते हैं कि नाकूस की आवाज़ जैसे होती है, तो उन्होंने कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो क्रिश्चियंस क्योंकि करते हैं तो हम उनकी नकल नहीं करना चाहते। और कुछ ने कहा नरसिंगा की आवाज़ जैसे होती है, तो वो हम जैसे एक बड़ा सा लोहे का एक चीज़ होती है, तो उसके ऊपर लकड़ी के साथ थोड़ा मारते हैं ना, तो उसकी आवाज़ ऐसे गूंजती है। कभी कभी मैं भी कभी स्कूल में जब हम पहले काफ़ी देर पहले की बात है, उसी वक्त इस तरह से आवाज़ आती थी, तो पता चल जाता था कि एक बेल होती है या 2 बेल होती है, इस तरह की आवाज़ जो थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो यहूद ऐसे करते हैं, तो हम उनकी भी नकल नहीं करना चाहते। तो एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन, वो कहते हैं कि मैं ये सोचते सोचते सो गया, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स है और वो नाकूस लेके जा रहा है। कहते मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको ख्वाब में मैंने उसको पूछा कि क्या तुम इसको बेचोगे? तो उसने कहा कि तुम इसको क्या करोगे? तो कहते मैंने कहा कि हम इससे नमाज के लिए लोगों को बुलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? तो उन्होंने कहा, साहबी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर ये जो अज़ान के लफ्ज़ हैं और उन्होंने अपनी ख्वाब में देखे कि उन्होंने कहा कि कहो कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर पूरी नमाज के जो अज़ान के अल्फाज थे वो उनको सिखाए।
अब सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए फजर से पहले, तो उन्होंने जाके उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने ऐसे ख्वाब में देखा है और मुझे किसी ने इस तरह से ख्वाब के में अजान के अल्फाज बताए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने बिल्कुल सच्ची ख्वाब देखी है। अब तुम यूँ करो कि बिलाल को अपने साथ लेके जाओ, हज़रत बिलाल को, तो जाके, क्योंकि उनकी आवाज़ ऊंची थी और उनकी आवाज़ सुरीली भी बहुत थी, कि तुम इसको लेके जाओ और तुम जो अल्फाज हैं तुम इसको इल्का करते जो बताते जाओ, और बिलाल जो है वो ऊंची आवाज़ में अजान देंगे। अब जैसे ही वो आवाज़ जो है गूंजती है फ़िज़ा में, हज़रत उमर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि वो अपनी एक चादर लेके, चादर घसीटते हुए मदीना की मस्जिद की तरफ आते हैं और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मैंने भी ख्वाब में यही अल्फाज सुने थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने बिल्कुल सच सुना। और इस तरह से पहली दफ़ा मदीना में अजान हज़रत बिलाल ने दी थी, और उनको ख्वाब में किसको नज़र आया था कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स 40 दिन, सिर्फ 40 दिन की बात है, कि जो शख्स 40 दिन तक अजान, फजर की अजान देता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। कितनी बड़ी सादत है। अब देखिए कि हमारे बेटे हैं, हमारे बाप, खामन, जो भी कज़न्स, आप अपने अराउंड देखिए कि कौन, कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अजान देने वाले हैं, और अगर देते हैं तो बड़ी सादत की बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 शख्स को क़यामत के दिन किसी किस्म की घबराहट और खौफ नहीं होगा, और वो मुश्क के टीलों पर फिर रहे होंगे, आराम से टहल रहे होंगे उस वक़्त जिस वक़्त वो आलिम होगा कि हिसाब किताब की वजह से इंसान थर थर काँप रहा होगा, और वो दिन जो है वो 40,000 और कितने कितने दिन की बात होती है कि 50,000 साल जितना एक दिन होगा, और हर कोई खौफ के मारे अपने अमाल की वजह से डरा होगा, और जो मुअज्जिन है वो मुश्क के टीलों पर आराम से टहल रहे होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजान जो देने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्या होगा कि क़यामत के दिन उनकी गर्दनें इतनी लंबी होंगी कि दूर से लोग उनको देख के पहचानेंगे। सुभान अल्लाह। और क्यों होगा? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ नमाज के लिए पुकारने वाले लोग हैं। अजान की देखिए जवाब देना, अजान जब हम सुनते हैं तो उसका जवाब जब हम देते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको लोगों को जन्नत की बिशारत है। और जो पूरी अजान ख़त्म होने के बाद जब वो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, ये पूरी दुआ जो पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन पर वाजिब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा खूबसूरत एक किस्सा भी बयान करती हूँ कि मलका ज़ुबैदा का, वो इसलिए कि अजान की क्योंकि बात हो रही है, तो उसकी जब हम ऐसी बात पढ़ते सुनते हैं ना, तो फिर हमें भी शौक़ होता है, फिर हमारी हिम्मत होती है कि अच्छा हम भी ऐसा करें, देखो कैसे लोग किया करते थे। तो मलका ज़ुबैदा जो है, इनकी वफ़ात की जो डेट है वो है 216 हिजरी में। देखिए उस ज़माने में अभी कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो फर्स्ट हिजरी वहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो 216 हिजरी में इनकी वफ़ात भी हो चुकी थी। अब अक्सर कोई बात होती है ना तो हम लोग कहते हैं लो उस ज़माने की औरतें, उनको तो पता भी नहीं था, वो तो ज़माना ऐसा था, आजकल तो औरतें इतनी आजकल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मलका ज़ुबैदा जो थी ना, ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी और फैशन की बड़ी दिलदादा थी। इनको बड़ा शौक था, ये जो जूतियों के ऊपर स्टोन्स लगने का फैशन आया था, ये उनके ज़माने में आया था। इनको शौक था कि ये कीमती पत्थर जो होते हैं उससे वो अपने शूज़ को सजवाया करती थी। और जो घर में जैसे खुशबू वाली कैंडल्स जो है, ये भी उसी ज़माने में रवाज हुआ था कि ये खुशबू की कैंडल्स पूरे महल में अपने लगाया करती थी। और फिर इसके बाद देखिए कि कहते कि ऑलमोस्ट 250 के करीब हाफिज़ा होती थी जो इनके महल में उनकी ड्यूटी होती थी सुबह शाम की, और वो सारा वक्त कुरान पाक की तलावत करती थी। और उनके ऐसे जैसे मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आती है ना, इस तरह से सारा वक्त वो उनके महल से आवाज़ आया करती थी। इतनी नेक थी और इतने लोगों की इतनी खिदमत करने वाली थी। एक दफ़ा इन्होंने ये ख्याल इनको हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पैदल हज के लिए निकली। रास्ते में इन्होंने देखा कि क्योंकि रेत जैसे होता है ना, तूफान आते हैं, आंधियां, जैसे आजकल आप देखें कि हवा तेज चलती है, तो उन्होंने देखा कि आंधियां जब चलती हैं तो रेत की वजह से जो रास्ते हैं उस पर इतनी रेत आ जाती है कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है।
تو انہوں نے اس زمانے میں کہاں سے وہ چلی تھی دیکھیں، اور مکہ تک انہوں نے پوری ہائی وے جیسے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی دیواریں اس راستے کے ارد گرد بنا دی تاکہ ریت کی وجہ سے وہ راستے گم نہ ہوں۔ پھر جب وہ مکہ پہنچتی تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ وہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہے، لوگ پانی کے لیے مشکل سے خریدتے اور بہت مہنگا پانی ملتا ہے۔ انہوں نے واپس آ کے حکم دیا کہ مکہ تک وہاں تک ایک نہر کھود دیجیے جس کو ابھی نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا جو انجینئرنگ میں تھے، جنہوں نے بھی یہ کام کرنا تھا، وہ پوری ٹیم کو انہوں نے بلایا۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ میں سے جو لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کتنی پتھریلے وہاں پہ پہاڑ ہے، اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہاں سے کیسے نہر کھودی جائے گی۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اگر ایک مستور، ایک گدال مارنے مطلب ایک ضرب لگانے کا اگر ایک اشرفی بھی مانگے گا تو میں دینے کو تیار ہوں، نہر کھودی جائے گی۔ اور کہتے ہیں پھر وہ اتنی محنت سے، اتنا لگن سے یہ کام ہوا کہ وہ پھر نہر کھودی گئی۔ اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو وہ اپنے محل میں دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ آدمی جو پورا حساب کتاب رکھ رہا تھا، جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ حساب دینے کے لیے ان کے پاس آیا، تو آ کے جیسے اس نے دیا تو انہوں نے وہ سارا حساب بغیر دیکھے پانی میں بہا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا اجر میں اپنے رب سے جا کے لوں گی۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا کسی کے اوپر ہے کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے تو وہ مجھے بتاؤ، لیکن اگر کسی کا میری طرف آتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا جا کے اجر لے دوں گی۔ اس لیے اسی زمانے سے یہ جو بات تھی نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اسی زمانے میں یہ ہوئی تھی۔ اب ان کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ سخت بھوک لگی ہوئی تھی ان کو، تو انہوں نے اپنی کام والی جو خادمہ تھی اس کو کہا کہ کھانا لگاؤ۔ کہتے بھوک سے برا حال تھا، کسی کام میں مصروف تھی، تو جیسے کھانا دسترخوان لگا تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہیں، کہتے لقمہ توڑا اور جیسے منہ کے پاس لے جا رہی تھی تو اذان کی آواز آئی، اور جیسی اذان کی آواز آئی تو انہوں نے لقمہ نیچے رکھ دیا، اس عزت کی خاطر کہ یہ کس رب کی نماز کے لیے بلانے کے لیے آواز دی جا رہی ہے، اس شہنشاہ عالم کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عزت کی خاطر انہوں نے لقمہ نیچے رکھ دیا اور پوری اذان سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ اچھا یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو ان کے علاقے میں ایک کوئی ولی اللہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا تو دیکھا کہ یہ بڑی خوش پھر رہی ہیں ادھر، تو انہوں نے کہا کہ زبیدہ تم نے تو اتنے نیک نیک کام کیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے لیے بخش دیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جو سارے کام کیے تھے وہ تو میرے درجات کی بلندی کے مجھے اس کی وجہ سے ملی، لیکن میری بخشش جو ہوئی ہے وہ اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ اس دن جو میں نے اپنا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے نیچے رکھ دیا تھا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نماز کے لیے مجھے بلایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاضری ہوتی ہے نا کہ نماز کے لیے بلایا تھا، تو اس کی عزت کی خاطر میں نے اس پوری نماز کو سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے بخش دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں کہ اذان کی آواز پہ ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 58 میں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب پکارتے ہو تم إِلَى الصَّلَاةِ، طرف نماز کے، اتَّخَذُوهَا، تو وہ بنا لیتے ہیں اسے ہزواً وَلَعِبًا، مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ یہ ایسی لوگ ہیں، ایسی قوم ہے کہ جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا کہ حضرت ابو مخزورہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ابھی ینگ تھے، چھوٹے تھے، 14-15 سال کے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین سے واپس آ رہے تھے نا جب، تو کہتے ہیں کہ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اذان دے، تو جب وہ اذان دینے لگے تو یہ بچے، یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو یہ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو ان کی آواز جو تھی خوبصورت بڑی تھی اور اونچی آواز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک کو بھیجا کہ ذرا ان بچوں کو بلا کے لانا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ کس کی آواز تھی جو سب سے اونچی تھی، تو سارے بچوں نے کہتے ہیں کہ میری طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں اس وقت میرا ڈر کے مارے یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور میں بچہ تھا،
اور کہتے مجھے اسلام سے کوئی محبت بھی نہیں تھی، اور میں اس وقت مجھے سخت غصہ بھی آ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو تو بھیج دیا اور ان کو کہا کہ ذرا اونچی آواز میں مجھے ایک دفعہ پھر سناؤ، اور ساتھ تعریف بھی کی کہ تمہاری تو آواز بڑی خوبصورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بتاتے رہے، اذان کے لفظ بولتے رہے، اور یہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے رہے. جب اذان کی آواز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اشرفیاں جیسے چاندی کی ہیں تحفے میں دی، اور کہا کہ تمہاری تو آواز بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ یہ بھی دعا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے. تو ابو محسورہ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سا حال ہوا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تو میرے دل میں اسلام کے لیے جو غلط فہمی تھی یا کچھ تھا تو وہ سارا نکل گیا، اور مجھے اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں فوراً مسلمان ہو گیا. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کیا کہ مجھے مکہ میں اذان مؤذن بنا دیں، اور پھر وہ وہاں پہ مؤذن رہے. کتنی بڑی سعادت ملی نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل تنکمونا کہ نہیں تم بے رکھتے ہم سے، منا ہم سے، الا مگر یہ کہ ان آمنا باللہ کہ ہم اپنے اللہ پر ایمان لائے. کیونکہ حیرت اس لیے کہ تم بھی تو اللہ پہ ایمان لاتے ہو، تم اہل کتاب ہو، تمہیں تو وحی کا بھی پتہ ہے، تمہیں رسول کا بھی پتہ ہے، تمہیں آخرت کا بھی پتہ ہے، تم تو ان چیزوں پہ آلریڈی ایمان لا چکے ہو، تو ہم پہ کیوں ہم سے بیر رکھتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا مطلب قرآن پاک نا، کہ ہم اس پر ایمان لاتے. وما انزل من قبل، اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے کون سی کتابیں تھی؟ جو ان کے تورات تھی، زبور تھی، اور جو بھی صحیفے تھے، ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، تو تم ہم سے کیوں بیر رکھتے ہو؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق کا ہم نے پڑھا نا کتنی دفعہ یہ ورڈ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، اس سے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں دس از آور لائف، وی ڈونٹ کیئر. ایسے لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا نا کہ جو برائی کرتے ہیں وہ کیا ان کو ہوتا ہے کہ ہاں پیتے ہیں، سو وٹ، ہاں شراب ہمارے گھر میں ہے، سو وٹ، ہاں ہم حقہ پیتے ہیں، جا کے عورتیں آدمی بیٹھے ہوئے پی رہے ہیں، سو وٹ. ایسی چیزیں جس سے فساد کریٹ ہوتا ہے وہ اگر کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے بھی وہ عمل کرنا شروع ہو جائے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ سوسائٹی میں خون چوستے، مچھر سے اگزامپل اسی لیے دیا تھا کہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، حل انبیوکم کیا بتاؤں میں تمہیں، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، کہ کیا میں بتاؤں تمہیں، بشر من ذالک کہ بدتر، کہ اس سے بھی بدتر، من ذالک اس سے، مثوبتاً بدلے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ کہ جس پر اللہ نے لعنت کی. کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو فاسق ہے نا، فاسق اتنے برے ہیں، لیکن اس سے بھی برے کون ہیں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی. تو اللہ نے کس پہ لعنت کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب پہ لعنت کی تھی نا، جو ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن میں لعنت کا ورڈ کتنی دفعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 31 ٹائم، جو اس میں سے کچھ کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ واضح دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم. دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بیان کر دیا، سب احکامات ہمیں سمجھ آتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان احکامات کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اگر کسی کو بتانا ہو تو کہیں گے کہ نہیں بس ایسے تھوڑی، اللہ بڑا رحیم کریم، اللہ نے معاف کر دینا ہے، اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تھوڑا کچھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. دیکھیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے، جیسے مرتد ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور پھر دیکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر، ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. دیکھیے کہ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اتنی عادت ہو جاتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بھی ہے.
آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بہت دفعہ آپ سے شیئر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا جب جنگ احد میں 300 صحابہ تو واپس 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے تھے، تو 300 کا ایمان تھوڑا سا ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، ڈر گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور وہ واپس جم گئے تھے۔ تو لیکن صحابہ جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تو مسلمان ہے، تو ایسے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک اور کچھ نہیں تو کسی کا فون آ جائے تو بچے کو کہہ دیتے کہ کہہ دو ماما گھر پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ آج آپ ذرا سوچ کے دیکھیے گا سارا دن میں کہ جب ہم کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا لمبی بات ہو جاتی ہے، اس میں کتنی چیزیں ہم غیبت سے لے کے، چغلی سے لے کے، بہتان سے لے کے، جھوٹ سے لے کے، ہم کیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بولتے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے معاہدے توڑ دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ معاہدہ کون سا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ وعدہ الص یاد کر لیجئے کہ جو ہم نے عہد کیا تھا، عہد ہے نا، پھر لا الہ الا اللہ عہد ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح عہد ہے۔ جو ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ہم اس میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے نا تو ہم اپنے عہد توڑتے ہیں۔ اگر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے تو ہم اپنے عہد توڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا جو عہد توڑنے، باقی تو عہد آپ دیکھ لیجئے باقی کے سارے کے، انشاءاللہ میں آؤں گی، ضرور آؤں گی، وعدہ تو کر لیا نا، اور پھر کس نے جانا ہے، ایسے بس میں نے اس کو کہہ دیا تھا ٹرخانے کے لیے۔ کتنے ورڈز ہم ایسے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر سورۃ توبہ آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق اور کافر مرد اور عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، ان کے عمل مسلمانوں والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا منافق کے بارے میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں فساد کرنے والے اور اللہ سے عہد توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ زمین میں کیا فساد کریں گے؟ اب دیکھیے زمین کا فساد تو آپ چھوڑیں، بڑی زمین کا، آپ اپنے گھر کی زمین کے اندر ذرا آ جائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کی زمین میں آ جائیے، اپنے اراؤنڈ محلے میں اپنے نیبرز کی زمین کا ذرا سوچیے۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے کہیں کہ اگر بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو ان میں فساد ڈلوا رہے ہیں، دوستوں میں لڑائی ہے ہم ایک کا ساتھ دے رہے ہیں، غلط ساتھ دے رہے ہیں۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اس دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب ہم ایسی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو بالکل اللہ کا شکر ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ نہ ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے آرام سے ایک دوست دوسری دوست کو سنا رہی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے فلاں بچے کے بارے میں سنا ہے، تم نے فلاں عورت کے بارے میں سنا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم گپ شپ کر رہے تھے یا پھر ہم دکھ سکھ کر رہے تھے یا تو ہم ایسی ہی بات کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیے اگر وہ انسان جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں نا، اگر وہ اس کی سچی بھی بات ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ جھوٹی بات ہے تو یہ تہمت ہے، دونوں طرح سے مارے جائیں گے۔ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو اس کے پیچھے، جیسے وہ انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اور آگے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اب کیسے ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے اذیت انسان دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ، ہم کلمہ گو ہے نا، ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے اور ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھا ہے نا، تو تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود بنائیں گے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کو جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر کون سے حکم ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور بندے کے حقوق۔
ایک طرف تو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بندے کے حقوق آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایون ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں معاف کرے گا تو ہی ہماری معافی ہوگی۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایک گناہ تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ تو الحمدللہ اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دھل جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جب ہم پوری طرح سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوائے اس کے کہ ہم توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کریں، وہ بھی کتنی آسان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انسان بالکل جیسے نیو بورن بچہ ہوتا ہے اسی طرح سے واپس آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ گناہ جو بندوں کے ہیں، جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی، کسی انسان کی چغلی لگا دی، کسی انسان کی غیبت کر لی، کسی پہ بہتان لگا دیا، جس سے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہم تو انکانشیسلی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس پہ لعنت ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور وہ غضب ناک ہوا اس پر، اور غضب کس پہ ہوا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا جو اہل کتاب تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الممتحنہ میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو ہماری دوستیاں اب دیکھیں ہم کہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو ان چیزوں کو جو رزق ہم نے تمہیں دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ حلال رزق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہمیں کتنا کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارے جو منہ میں ایک نوالا بھی جاتا ہے وہ حلال رزق کا ہو، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنایا اور اس نے بنایا ان میں سے بندر و خنزیر۔ بندر و خنزیر کس کو بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیے بندر اور خنزیر بنانے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی تھی؟ ایک حکم یہاں پہ نہیں مانا تھا۔ آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے احکامات آرام سے گزار دیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب دیکھیے کہ اہل کتاب جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا نا، تو مچھلیوں کو تھوڑی کوئی کانٹے لگ گئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو یا زہر ان کے اندر آ گیا تھا کہ اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت وحی آ رہی تھی تو حلال چیزوں کو بھی حرام کر کے یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ سمینا و اطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب منع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، وہ جمعے کے دن میں وہ ایک نیٹ لگا دیتے تھے، سنڈے کو نکال لیتے تھے کہ ٹھیک ہے جو مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھی تو وہ ان کو اس میں سے نکال کے استعمال کر لیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سختی سے منع کرتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا مت کرو۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، ان کی ایک چھوٹی سی جیسے ہوتا ہے نا ایک دیوار سی بنا دی تھی ان لوگوں کے درمیان میں کہ یہ تو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ تھا وہ تھا کہ ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان میں سے آپ یہ ورڈز دیکھیے کہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا، ہم تھوڑی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ اب وہ دوسرا گروہ تھا وہ خود نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو بھی منع نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تھوڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم ہفتے کو نہیں پکڑے، ہم تو جمعے کو نیٹ لگا رہے ہیں اور پھر سنڈے کو ہم نکال لیتے ہیں تو ہم بھی گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو گروہ جن کے دیوار بنا دی تھی نا، جن کو منع کرتے تھے اور برے بن رہے تھے، سوائے ان کے باقی ان دونوں گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بندر و خنزیر بنا دیا تھا۔
تو آج ہم اپنے عمل دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب اہل کتاب کی بات پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا معاملہ تھا نا، ان کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بارے میں تھوڑی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا جو تمہارے بڑے لوگوں نے کی ہے، اگر انہوں نے کیا تھا تو دیکھو ان کو سزا کیا ملی تھی، تم بھی ایسی سزا میں آ جاؤ گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَبَدَ الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی۔ اب دیکھیے طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے نا۔ آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو ایکچولی شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا، تو اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اب تم مجھے صرف اتنی مہلت دے دے جب تک یہ دنیا ہے، میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر۔ دیکھیے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، کب سے دعا کریں۔ شیطان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ ٹھیک ہے تم نے جب تک یہ دنیا ہے تو رہ، اور تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ہیں، تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایک ایک چیز بولنی چاہیے اور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آخر میں جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس چیز کا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانن، بدترین ہے درجے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ، اور جس میں دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، اور تحقیق کہ وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ۔ یہاں پہ نیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلتا تھا نا، وہ لوگ آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام سے بڑی رغبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، یہ جب آتے ہیں تو یہ کفر ہی لے کے آتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور وہ یقیناً نکلتے ہیں، بِهِ، ساتھ اس کے، وَاللَّهُ عَالَمُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، کہ جو وہ چھپاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ ان کی یہ سازش تھی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا، جیسے اپنے آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسلام لاتے ہیں اور ہمیں اسلام کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم ایک دو دن کے بعد پھر آرام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو اس میں کوئی خیر نہیں نظر آئی، تو ہم اس سے نکل جائیں گے۔ اور جب ہم مرتد ہوں گے تو وہ جو نئے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو علم والے لوگ ہیں، اگر یہی ان کو اس میں خیر نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم بھی نہیں لاتے۔ لوگوں کے دل خراب کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک سازش کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آتے تھے نا، اور وہ بات بھی اور منافق جو تھے وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اب دیکھیے کہ ان کی جب نیتیں صاف نہ ہو تو کہیں بھی خیر نہیں ملتی ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، حضرت عمر بن گئے، حضرت عثمان بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے، اور ایک طرف یہی لوگ تھے جو کفر کے ساتھ آئے تھے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ ہم قرآن میں شروع میں پڑھتے ہیں نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کتاب ہے جو لوگوں کو متقی بناتی ہے اور بہت سے لوگوں کو سرکشی میں بھی زیادہ کر دیتی ہے۔ سرکشی میں کیسے زیادہ کرتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، وہ تو جاری اور ساری ہے نا۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کتنی لے سکتے ہیں۔ بالکل میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ایک ماں کی محبت کی، کہ ماں کی محبت جاری اور ساری ہے۔ اب بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بچہ ماں کے زیادہ کلوز ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن پہ جو ہدایت ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کس نیت سے قرآن کھول رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کتنا لینا چاہتے ہیں، کتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ملے گا اس کو۔ اور یہاں پہ جو ان کی نیت کی بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ آتے ہی اس نیت سے تھے۔ اور آگے آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کہ وہ گناہوں میں دوڑتے ہیں آگے۔
گناہ کیا ہوتے؟ دیکھیں ہر وہ بات جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو وہ اسم ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم جو گناہ ہے صغیرہ ہوتے ہیں کبیرہ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کا دل توڑنا، کوئی بھی آپ لیول پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک بندے کے حقوق ہیں. جو ایسے بات، جو ایسا حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں کرتے، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والعدوان، اور زیادتی میں. زیادتی کیا کرتے تھے؟ دیکھیں عدوان کب کرتا ہے؟ جب بندہ ظالم ہو جاتا ہے نا، تو تبھی تو وہ عدوان میں آ جاتا ہے کہ بندے میں اتنی انا آ جاتی ہے کہ مجھے ایسے کہا، اور وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اور غصہ ہی تو سب سے ایسی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. ہماری یہ زبان جو ہے نا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر یہ کنٹرول کر لو تو پھر دین پورے کا پورا آپ کے اندر آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مجھے بات کرتے کرتے یاد آیا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان میں، تو زور سے اپنی زبان جو ہے نا، جو اپنی دانتوں میں دبا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو سارا فتنہ ہوتا ہے، یہ میرے قابو میں آ گئی تو سارا وجود میرے قابو میں آ جائے گا، سارا نفس میرے قابو میں آ جائے گا. تو اسی طرح سے جب ہم زیادتی کرتے ہیں نا کسی پہ، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا غضب ہے اس انسان پہ جو کسی انسان پہ زیادتی کرتا ہے. اسی پہ مجھے ایک بہت خوبصورت ایک قصہ یاد آیا کہ میں پڑھی تھی حضرت علی حجویری کے بارے میں، غصہ کیسے کنٹرول کرنے کے بارے میں تھا نا، کہ ایک دفعہ ایسے ہی وہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تم جاؤ لاہور کی طرف جاؤ، اور وہ جب سفر کے لیے نکلے. اٹس اے لانگ سٹوری، لیکن میں آپ کو چھوٹا، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو میں آپ کو چھوٹی سٹوری کر کے بتا رہی ہوں کہ وہ نکلتے ہیں، راستے میں وہ مسافر خانے میں ٹھہرتے ہیں. وہاں پہ آلریڈی کچھ لوگ مسافر خانے میں تھے. تو کہتے کہ میں کیونکہ سفر تھا اور سفر سے حالت بری ہوتی ہے، جیسے کپڑے بھی ان کے اس طرح کی حالت میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی فقیر ہے، کوئی غریب سا آدمی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ بھوک سے بھی میرا برا حال تھا، تو انہوں نے سوکی روٹی جیسے ہوتی ہے نا، وہ ان کے آگے رکھ دی، اور خود کہتے ہیں کہ اوپر چبوترے پہ جا کے کھانا کھانے لگے. اور کھانے کی خوشبو کہتے ہیں مسلسل مجھے آ رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صبر شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ میں نے روٹی کھا لی. اور کھانا کھانے کے بعد جب انہوں نے پھل کھانا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھل پیل کرتے جاتے تھے، اور اس کا جو چھلکا تھا وہ ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے اور ہنستے جا رہے تھے. جیسے آپ سوچیں کہ کبھی بیوقوفی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے جمع ہوتے ہیں تو کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی بالکل بات کہ وہ چھیل کے چھلکے ان کے اوپر پھینکتے تھے اور خود ہی آپس میں مذاق اڑا رہے، ہنس رہے تھے. تو کہتے ہیں مجھے شروع میں آئی واز فیلنگ سو پین کہ اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے نا بندے کو جیسے. کہتے پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین تیرے ہی تو بندے ہیں، اگر تھوڑی دیر میرے اوپر چھلکے پھینک کے ان کو کوئی خوشی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور کہتے ہیں میں سو گیا، اور خواب میں کہتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ میری کچھ منزلیں رکی ہوئی تھی کافی دیر سے، جس کے لیے میں بہت عبادت بھی کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا، اور میری وہ منزلیں رکی ہوئی تھی. اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ساری منزلیں کھول دی. سبحان اللہ. دیکھیں غصے کو اس وقت، کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان یہ سوچتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے پہلے تو سارا غصہ نکالیا، اچھا تم نے یہ کیا، میں یہ کروں گی، تم نے یہ کر دیا، میں نے اب آگے سے تمہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ایسے غصے سے جواب دے دیا، اور پھر بعد میں کہ اچھا چلو جی میں اب صبر کرتی ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کس وقت ہے کہ جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے نا اس وقت صبر کرنا. کہتے ہیں نا کہ جب بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو، جو کھڑے ہو تو چلنا شروع کر دو، کوئی بھی حالت بدل لو، پانی پی لو، کسی طرح سے اس غصے کو ختم کر لو، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا کام ہے. اس وقت شیطان آپ پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ عدوان کی بات کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّخْطِ، اور اپنے کھانے میں حرام کو. اب دیکھیے حرام کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل دیکھو یہ بندہ جو اس وقت میرے گھر میں، دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سب معاف کر دیتے ہیں. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس وقت اتنا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، دیکھو یہ جو سفر کر کے آیا وہ بھی حرام کے پیسوں کا، جو اس نے احرام باندھا وہ بھی حرام کے پیسوں کا، اور جو اس کے پیٹ میں لقمہ ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا. تو مجھے بتاؤ کہ میں اس کی دعائیں کیسے قبول کروں. جسٹ ایسی جب حدیث پڑھتے ہیں تو جان نکل جاتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان
اگر عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس نے فار ایگزامپل اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ 10 درہم کے ہیں اور 9 درہم اس کے اندر جو ہیں وہ سارے حلال کی کمائی کے ہیں اور اس میں سے 1 درہم حرام کی کمائی کا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے، اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ وہ پوری رات عبادت کرتا رہے یا پورا دن عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے حرام کا ایک لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے کروڑ مرتبہ سوچیں، پھر آپ کتنی نیکیاں کر لیں، آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، دنیا میں اس کا ثواب ملے گا، دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا نا آپ کو۔ جن کے آپ مسجد بنا رہے ہیں، واہ واہ جی فلاں بندے نے مسجد بنا دیا، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، بڑا نیک ہے، اس نے بڑا سخی ہے، اس نے یہ کر دیا، آپ نے جو نیکی کا کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، آپ کو دنیا میں اجر ملے گا اس کا، لیکن آخرت میں بینکرپٹ ہو جائیں گے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون، اور بڑا ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، لولا کہ کیوں نہیں ینہاہم الربانیون کہ روکتے انہیں رب والے، والاحبار اور ان کے علماء، عن قولہم ان کی بات سے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں علماء کے بارے میں یہ سب سے مشکل، سب سے سخت آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں انہوں نے ان کی یہ باتیں جو اس طرح کی کرتے ہیں اسے کیوں نہیں روکا۔ دیکھیں یہاں پہ عمل کی بات نہیں آئی ہے، ایسا نہیں تھا، ان کے دین میں جو ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ان کا دین جیسے تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، عقیدہ جس طرح کہتے ہیں، عقیدہ ان کا پکا تھا۔ یہاں پہ قول کی بات ہو رہی ہے، ہم دیکھیں مجھ سے کتنی بڑی بڑی باتیں نکال دیتے ہیں نا مذاق کرنے کے سینس میں، ہم غائب میں جیسے فرشتوں کی بات ہے، حوروں کی بات ہے، جنت دوزخ کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی بات کریں؟ ان کی بات، ان کی قول کی بات کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے علماء ان کو کیوں نہیں منع کرتے، ان کے بات کی وجہ سے الاثم جو وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّخْطَ اور جو وہ حرام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لبئس ما کانوا یصنعون اور کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء کی تو ذمہ داری بہت بڑی آ جاتی ہے نا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے لیے، میں اکثر آپ سے بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور دنیا میں جب بھی وہ اپنا علم دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا بار بار وہ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے دوسری طرف ان کو اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں، اگر ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنا جو ایز عالم انہوں نے جو لوگوں کو بتانا ہے اگر وہ نہیں ٹھیک طرح سے بتا رہے نا، تو دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی پھر ان کے اوپر اتنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور ان میں تینوں میں سے ایک سخی ہے، ایک شہید ہے اور ایک عالم ہے۔ یہ 3 لوگوں کو، میں عالم کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، باقی تو کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، تو عالم کو جب لایا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب اس نے جو بھی کیا ہوگا تو اس کے دل میں اس وقت اس کی نیت کیا تھی۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے دنیا میں ساری زندگی علم سیکھا، سکھایا، اور میں نے ساری زندگی اسی کام میں وقف کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تمہیں اس کا صلہ اس دنیا میں مل گیا، کیونکہ تمہاری نیت اس وقت یہ تھی کہ تمہیں لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو اور تمہیں لوگوں میں بڑا تمہارا نام ہو، تم نے میری خاطر نہیں یہ سارا کچھ کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ دیکھیے نیتیں درست کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارے علماء اگر آپ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء، اگر ہم امام سیوطی کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس وقت کے جو وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بلایا کہ اب ملنے کے لیے بلایا، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاگتی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا ہوں، کہیں میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے شرف بخشا ہے یہ میرا ختم نہ ہو جائے۔ آپ کبھی ان کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پھونک کے چلتے تھے۔ تو آج جب ہم اگر اپنے علماء کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو ہم نے اپنا جن سے ہم نے سبق لینا ہے، جن سے ہم پوچھتے ہیں اگر ان کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں بار بار کہ دیکھیے کتاب کھولیں، قرآن کو کھولیں، ہمیں خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا اور کن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر ریگولر چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ انسانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ تو
ہر ایک کو جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا تو علماء کے پاس جاؤ نا، جو اس کا دین کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام علماء کی حفاظت کرے جو دین کے راستے میں جمے ہوئے ہیں۔ وہ تو پھر وہ ہو جاتا ہے نا کہ جیسے وراثت کی بات ہے، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں تو اتنے حصے ہیں تو اتنے لوگ شامل ہیں، اب ہم کسے پوچھیں، تو پھر ہم علماء کے پاس جائیں گے۔ کبھی طلاق کا اللہ نہ کرے مسئلہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ وجہ ہو جاتی ہیں، پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ اچھا اس میں کیا معاملہ ہے۔ ایسے والے معاملات جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ڈیفینیٹلی علماء کے پاس جائیں گے۔ لیکن قرآن تو میری اور آپ کی کتاب ہے، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک لفظ پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔